अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान सख्त तरीन शराइत के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के तहत मिलने वाली आखिरी किस्त के हवाले से हतमी मुज़ाकरात हुए। शहबाज हुकूमत की जानिब से ये सख्त तरीन शराइत के ऊपर अमल दरामद की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई गई है और उसके बाद स्टैंड बाय मुआहदे के तहत तकरीबन 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और ऐसा ही बयान वजारत ख़जाना की तरफ से थोड़ी देर पहले जारी किया गया है। IMF ने इस हवाले से पाकिस्तान के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात और शराइत हैं, पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी, यूरोपीय और ऑस्ट्रेलवी सफ़ीरों को अहम ब्रीफिंग में कल बताया है। और लेकिन हम अब दूसरी तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सूरत हाल देखते हैं। वो है हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बनती हुई नज़र आ रही है, जिन्होंने PIA की निजकारी और NFC अवार्ड पर नजरसानी की जो शराइत हैं IMF की, उनको वाज़े अल्फाज में कल मुस्तरद कर दिया। शाज़िया मरी साहबा ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सिर्फ यही नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एयर चीफ को एक्सटेंशन देने के फैसले को भी गलत फैसला करार दिया गया है। इस किस्म का बयान कमर ज़मान कायरा साहब की तरफ से आया। अब एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी इस अहम फैसला साजी को लेकर इख्तलाफात का शिकार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी पार्टी के अंदर भी फैसला साजी हो या बयानिया हो, इस हवाले से काफ़ी वाज़े तौर पे तकसीम नज़र आ रही है। इसकी वजह से PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत जो है वो हम देख रहे हैं कि उनको बार बार मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, वजाहत देनी पड़ रही है कि हम सब एक पेज के ऊपर हैं और कोई अगर इख्तलाफात थे भी तो वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम तफसीली तौर पर बात करेंगे, मुआशी पहलुओं पर भी, सियासी पहलुओं पर भी। 3 हिस्से होंगे प्रोग्राम के और PTI और नून लीग का सियासी मौक़िफ़ भी इसके अंदर शामिल होगा और IMF के साथ मुआहिदा और उसकी शराइत के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देख सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो पार्टी के अंदर आपके इख्तलाफात की बातें हैं, अगर जमात ये भी कहती रहे कि हम में कोई इख्तलाफात नहीं, अगर थे भी तो रिजॉल्व हो गए, तो काबिल यकीन नहीं लगती बात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शमूलियत के फैसले के ऊपर ही सिर्फ अगर हम देखें तो शेर मरवत साहब और अली जफ़र साहब खुलकर कह रहे हैं कि ये गलत फैसला था, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब इस फैसले को दुरुस्त फैसला ही करार दे रहे हैं और कहते हैं कायम है इसके ऊपर हम। आप नहीं समझते कि दीगर जो मसाइल है आपकी पार्टी को दरपेश है, जिसके ऊपर गाहे बगाहे हमारी आपसे बातचीत होती रहती है, उसके साथ साथ सियासी क़यादत के फुकदान का एक संजीदा मसला आप लोगों को लाहक हो चुका है इस वक्त? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से ऐसे मसाइल का आना एक फितरी अमल था। जब मेन लीडरशिप जेल में थी या इलेक्शन अभी नहीं हुआ था और बहुत सी लीडरशिप अंडरग्राउंड थी या ज़्यादा फ्रंट पे नहीं थी, तब वकला ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अब जब इलेक्शन हो गए हैं और लीडरशिप आ गई है बाहर, काफ़ी कुछ अभी रहते हैं, खान साहब खुद और कुरैशी साहब, परवेज इलाही साहब, लेकिन बहुत से लोग हमारे सीनियर लीडरशिप अब बाहर आ गए हैं। तो इन हालात में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लेकिन उसको कोई इस तरह इख्तलाफात मैं नहीं समझता। मैं थोड़ा मीडिया मिसहैंडलिंग कुछ जगहों पे हुई है, लेकिन ये चीजें होती हैं, फितरी अमल है, उसको हैंडल कर लिया गया है। कल कोर कमेटी में इस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और जिन अशखास के हवाले से मीडिया में बड़ी बातें हुई वो आपस में मिलके ही कल आए थे। साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और अली जफर साहब और शेर अफजल मरवत साहब, ये सारे इकट्ठे थे वहाँ। तो मैं उसको कोई ऐसा इशू इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत बड़ी कोई इख्तलाफात है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ चीजों पे हो सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे सिर्फ एक बात मैं कर दूं कि उनके साथ हमारी ठीक ठाक कोऑर्डिनेशन है। साहबजादा साहब हमारी ही जमात की सपोर्ट से जीते हैं और उन्होंने यहाँ तक ऑफर की थी तहरीक इंसाफ को कि आप अपना चेयरमैन वगैरह भी इस जमात का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, आप अपना अगर समझते हैं ले आए। हमारी लीडरशिप ने कहा कि नहीं, हमें आप पे एतमाद है, आप ही रहें। तो आई डोंट सी एनी इशू। असल में अब जो टारगेट है, जो काम है, वो है सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स की बहाली और खान साहब और असीरान की रिहाई और मैंडेट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स की। जी ठीक, मैं अली साहब, लेकिन फिर अब ये कहा जा सकता है, आप कह रहे हैं बहुत से आपके सियासी रहनुमा बाहर आ गए, फिर भी जो सीनियर तरीन क़यादत में से कुछ लोग जेल में हैं, कि सियासी लोग टेक ओवर करें पार्टी का बयानिया। जिस अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं, पार्टी का नैरेटिव बताते हैं, उसमें बहुत फ़र्क होता है जिस अंदाज में जो लोग दावा करते हैं कि हम खान साहब से मिलकर आए। वकला की टीम में से मैं बात कर रही हूँ, काफ़ी यहाँ जज्बाती बयानात भी दे देते हैं। अब एक और चीज़ है, IMF के हेड क्वार्टर के बाहर जो मुजाहरा किया गया, उसमें पार्टी की क्या पॉलिसी है? खान साहब के हवाले से तो हमें बताया गया कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त था अमल,
نعروں کے وہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ترجمان آپ کی پارٹی کے رؤف حسن صاحب ہیں، ان کا لیے پارٹی پالیسی ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف زین قریشی صاحب بھی پارٹی کے رہنما آج کل بہت پروگرامز میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو سنوانا چاہوں گی ان دونوں کی متضاد بیانات IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج کے حوالے سے۔ خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو کہا ہے جہاں کہ انہوں نے پروٹیسٹ کی حمایت کیا، وہ جو باقی سلوگنز لگے ہیں میں اس کی حمایت نہیں کرتا۔ احتجاج سے اختلاف نہیں کر سکتے نا، جو لیٹر میں سب کچھ بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا IMF کے باہر ہونے والے احتجاج کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ زین صاحب یہ کہتے ہیں باقی پارٹیز کی اونرشپ لے رہی ہے۔ میں علی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک تو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس، اور ساتھ ہی اس احتجاج کے مقاصد آپ کو حاصل ہوئے ہیں جو IMF ہیڈ کوارٹر کے باہر کیا گیا؟ ایک تو پارٹی کی طرف سے آفیشلی یہ اناؤنس نہیں تھا، پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے ان کے حکم پہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے بہت سے پاکستانی مختلف ڈائسپورا میں ہوتے ہیں، اپنا وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں۔ وہاں کچھ جو سلوگنز تھے اس سلوگن سے ہمارا بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے، کسی بھی صورت میں یہ بعض سلوگن آپ وہاں نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی احتجاج کا حق لوگوں کو حاصل ہے، وہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ ہم بھی یہاں مختلف ایشوز پہ احتجاج ہم کرتے ہیں۔ آج بھی ہائی کورٹ اسلام آباد کے باہر ہمارا پریس ٹاکس وغیرہ ہوئی ہیں، تو خان صاحب کی رہائی کے لیے جو سائفر کیسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسیران مینڈیٹ کی چوری، یہ خواتین کے جو حقوق پہ ڈاکہ خواتین کے عالمی دن پہ ڈالا گیا، جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، تو مختلف ایشوز پہ مختلف لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن پارٹی کا موقف وہی ہے جو کہ آپ کا سینٹرل آفس سے آپ کے ہمارے جو سیکٹری انفارمیشن ہے وہ جاری کرتے ہیں، یا چیئرمین تحریک انصاف سٹنگ چیئرمین جو اس وقت بیرسٹر گور صاحب۔ ٹھیک ہے علی صاحب، شہباز گل صاحب اس احتجاج میں پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، ایک پارٹی کے رہنما کے طور پر موجود تھے یا والنٹیرلی؟ دیکھیں اس پہ ان سے میرا رابطہ تو نہیں ہوا، لیکن ہماری جماعت کے مین لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنا احتجاج میں وہ گئے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ یہ احتجاج نہیں ہوا، لوگوں نے جو ہے وہاں جا کے، ہمارے چیپٹر کے بھی کچھ لوگ ہیں، تحریک انصاف کے کچھ پارٹی کے لوگ نہیں بھی ہیں، آزاد لوگ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے جو ان کا ایک رائٹ ہے، لیکن سلوگنیئرنگ میں احتجاج میں جو سلوگنز یوز ہوتے ہیں، جو بینرز یوز ہوتے ہیں، اس میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی صورت میں ایسے سلوگنز نہیں جانے چاہیے جس سے کسی بھی ادارے کی جو ہے وہ تضحیق ہو، اور یا پھر آپ لوگوں کی حب الوطنی کے اوپر سوال اٹھے جو اس حکومت نے اٹھایا ہے اس احتجاج کے تناظر میں۔ اب ایک اور چیز ہے علی صاحب، امریکی کانگریس کے اندر ان کی خارجہ کی سب کمیٹی کل ایک بہت اہم سماعت کرنے جا رہی ہے، اور اس میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت کے معاملے کے اوپر بات چیت ہوگی۔ ادھر ڈونلڈ لو صاحب بھی جو ہیں وہ بطور وٹنس کل پیش ہوں گے۔ آپ کی امیدیں ہیں کہ یہاں پر جو آپ لوگ ایشوز دنیا کے سامنے اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر کل ایڈریس ہوں؟ ہمارا جو سٹینڈ تھا وہ تو وینڈیکیٹ ہو گیا نا۔ پہلے اسی حکومت کا جو پہلی قسط تھی PDM-1، جو اب دوسری قسط ایک ڈراؤنا خواب بن کے آئے ہیں، جس پہ کل میاں نواز شریف نے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ قیمتیں بڑھیں گی، کیا ہوگا۔ تو میاں صاحب آپ بتائیں، اب آپ ہی کی حکومت ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پچھلے 36 سال میں 13 سال آپ کی حکومت رہی، 12 سال پیپلز پارٹی کی، تو 36 میں سے 25 سال تو آپ لوگ کھا گئے۔ تو آپ بتائیں نا کہ پاکستان کی حالت کیوں ہے۔ تو یہ تو آپ کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک ہی آگے کا راستہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بہت سی باتیں ہیں، آپ نے بھی سوال کیا، اور بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، غلط کیسز کو واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کو آگے چلانے کے لیے جو اوریجنل مینڈیٹ ہے وہ سامنے آئے۔ کیونکہ آپ مجھے بتائیے، ان لوگوں نے پہلے اگر کچھ اچھا کیا ہو تو اب ہم کوئی ایکسپیکٹ کر لیں؟ جو 18 مہینے ان کے گزرے، سر میں امریکی کانگریس سے متعلق چاہ رہی تھی آپ بات کریں۔ امریکی کانگریس کی سب کمیٹی میں جو بات ہونی چاہیے اس پہ اگر آپ دیکھیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے نا، وہی میں آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ سائفر نہیں ہے، سائفر نہیں ہے۔ اب یہ سائفر کا کیس کیوں چلا رہے ہیں؟ جب سائفر کی حقیقت نہیں تھی تو کیس کیوں چلا رہے ہیں؟ اور کیس چلا رہے ہیں تو بتائیں عمران خان نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو یہ اس کی دیکھتے ہیں کانگریشنل ہیئرنگ میں ڈونلڈ لو جو ہیں، صاحب ماپ تو میں ان کو نہیں کہوں گا، کیونکہ میں وہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کو تضحیک کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی کی جرت کیسے ہے کہ پاکستان کو ڈائریکشن دے کہ یہاں کون بیٹھے گا، کون اٹھے گا، کس کی حکومت آئے گی، کس کی جائے گی۔ تو لیٹس سی کہ وہاں کیا ان پہ اسٹرانگ ہارڈ کوسچنز آتے ہیں یا نہیں، لیکن وہ بات انڈیکیٹ ہو گئی ہے، سائفر حقیقت سامنے آ گئی ہے، یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے
تو ان کے نیچے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس نے اس اعلامیہ کی توثیق کی تھی جو عمران خان نے بطور وزیر اعظم ان کے نیچے ہوئی تھی, جس میں شہباز شریف لوگوں نے یہ بات کی تھی. اور یاد رکھیے گا, مت بھولیے گا کہ اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں وہی آرمی چیف جو ہے باجوہ صاحب تھے, وہی اساس ادارے کے ہیڈ تھے جو آج بھی ہیں, اور اس نے اس کی توثیق کی کہ بلیٹنٹ یعنی کھلم کھلا مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہوئی ہے. یہ بات تو یہاں ہو گئی, یہ تو کلیئر ہو گئی. جی, یہ جو ہیئرنگ ہے علی صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت, اس میں اب کس حد تک یہ سائفر کے معاملے کے اوپر بات ہوگی, اور کس حد تک اوور آل جو الیکشن کے حوالے سے آپ نے دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی اس حوالے سے بات ہوگی؟ امریکی کانگریس مین کو بھی اس حوالے سے آپ لوگوں نے لکھا ہے. میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گی, ایک طرف ہو گیا IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاج, دوسری یہ اہم ترین ہیئرنگ ہو گئی, تیسرا امریکہ میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اگر وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ جیتتے ہیں, ان کی حکومت بنتی ہے, تو آپ لوگ بطور جماعت سمجھتے ہیں, یا یہ خان صاحب یہ خیالات رکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے لیے معاملات مختلف ہوں گے, امریکی پریشر بڑھ سکتا ہے ممکنہ طور پر پاکستانی اتھارٹیز کے اوپر اگر ٹرمپ, جن کے ساتھ بہتر تعلقات رہے خان صاحب کے بطور پرائم منسٹر, بنسبت جو بائیڈن کے؟ دیکھیے, پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں, ہماری جو سیاست ہے, ہماری جو ایشوز ہیں, اس کو امریکن الیکشن سے اس طرح ڈائریکٹلی جوڑنا میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا. دوسرا, ان کے اندرونی جو الیکشن ہے, جو ان کا ایک الیکشن ہے, وہ ان کا انٹرنل میں سمجھتا ہوں معاملہ ہے. کچھ نہ کچھ پالیسیز میں شفٹ ہوتا ہے ریپبلکن سے ڈیموکریٹس کے آنے جانے سے, لیکن ریاست کی پالیسیاں حکومتوں کے آنے جانے سے چینج اتنی بڑی نہیں ہوتی. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی ایک صدر آئے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, دوسرے سے وہ ہو جائے گا, ریاست کی پالیسی تو وہی رہتی ہے. تھوڑا بہت شفٹ اس میں ہو سکتا ہے, لیکن وہ دیکھیں گے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ آتے ہیں, لیٹس سی. یس, ان کی ایک اچھی کوآرڈینیشن تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن یہ ایکسپیکٹ کرنا یا ان کو یہ کہنا کہ ہمیں کوئی ریلیف دیں, اس کے تو ہم نہ حق میں ہیں, نہ ایسا ہوگا, نہ ایسا کوئی امکان ہے, نہ یہ توقع رکھنی چاہیے. اپنے معاملات ہمیں ملک میں اپنے خود کے حل کرنے چاہیے. یہ ایک مسئلہ آپ کے پاس اس وقت ہے, 3 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا ہے, ان سے انتخابی نشان چھینا گیا ہے, ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا ہے, ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, 100 سے زیادہ سیٹیں اللہ کے 100 ناموں کے نیچے 100 سے زیادہ غلط اوتھ لیے گئے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یا نہلے پہ دہلا کہہ لیں, کیونکہ سونے پہ سہاگا تو اچھی بات کے لیے ہوتا ہے, نہلے پہ دہلا ٹھیک ہے, کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا جو اپنی سیٹ ہار چکے ہیں, ایک ایسی محترمہ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو اپنی سیٹ ہار چکی ہیں, ایک ایسے شخص کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ایک ایسے شخص کو وزیر خزانہ بنایا گیا جس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے جو ابھی الیکشن کرا کے آیا ہے, جس نے آزاد شفاف کرانا تھا, وہ ابھی حکومت میں عہدہ لیے بیٹھے ہیں. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں, اگر ہم نے اپنے ملک کے معاملات بہتر نہیں کیے, آپ کیا سمجھتے ہیں 3 کروڑ ووٹ لے کے جو جماعت آئی بیٹھی ہے, اس کو دیوار سے لگا کے کیا ملک چل پائے گا؟ کیا ملک چل پائے گا؟ ٹھیک ہے علی صاحب, اب یہاں ایک کانٹرڈکشن ہوتی ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ بیرونی دنیا کی مداخلت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی, تو وہیں پر آپ جب IMF کے پاس جاتے ہیں اپنے مطالبات لے کر, یا اس کو انڈورس کرتی ہے آپ کی جماعت, تو پھر یہ سوال آپ لوگوں کے حوالے سے اٹھتا ہے. میرے پاس وقت کی کمی, 2 سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اب کیا آپ لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہی ہوگی, مفاہمت کا راستہ بند ہو چکا ہے؟ عید کے بعد کوئی لانگ مارچ, دھرنا, احتجاج ہم دیکھ سکتے ہیں؟ شوکت بسرا صاحب کو کوٹ کر کے یہ بات اخبار میں رپورٹ ہوئی ہے آج. نہیں, لانگ مارچ کی کوئی بات تو کور کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی, اور نہ خان صاحب نے اس کا بھی کوئی اندیا دیا ہے. بہرحال ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہے. مفاہمت یا مزاحمت کی تو میں بات ہی نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں ملک کو آگے لے جانے کی, اور آگے لے جانے کے لیے آپ نے سچ بولنا ہے اور حق بات کو سامنے لے کے آنا ہے. اور حق بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستان میں گلی گلی, کوچا کوچا, کریا کریا نکل کے خاموشی سے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے انہی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے, انہی کے کیمپوں سے چٹے بنا کے, انہی کا شاید کھانا بھی کھا کے, انہی کے بینر اٹھا کے ووٹ عمران خان کو ڈالا اور تحریک انصاف جیت گئی. اب اگر آپ نے ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر جمہور کی رائے کا احترام تو کرنا پڑے گا. صحیح. اب آخر میں سر, میڈیا کی کچھ رائے کا بھی اگر احترام آپ کی جماعت کرے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جماعت کی میٹنگ کے بعد, 5 مایہ ناز پاکستان کے جو اینکرز ہیں ان کے پروگرامز کا آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کیا. یہ میں جاننا چاہوں گی اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ یہ فلو آف انفارمیشن کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اگر سیاستدان پروگرامز میں آئے, کوئی غلط فہمی یا فیک نیوز بھی ان کے بارے میں چلے تو اس کی وضاحت دیں. سو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی جماعت یہ رائٹ جو ہے وہ ان 4-5 صحافیوں جن کا بوائیکاٹ کیا ہے ان کا چھین رہی ہے؟ دیکھیں, اس پہ جماعت کا ہماری بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے. وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ انٹرویو ہمارے ان تحریک انصاف کے ممبرز کا ہوا جو غائب ہو گئے, اغوا ہو گئے, غائب ہو گئے, اور پھر اچانک آئے اور انہوں نے, جس کو ایک کانسیپٹ آیا کہ اغوا برائے بیان,
تو وہ لوگ جب ان کے پروگراموں میں آئے، اس پہ جماعت کا ہمارا اسٹرانگ ریزرویشن ہے کہ ان حضرات کو جو جرنلسٹ ہیں ان کو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تھا کہ ایک شخص اغوا ہوا ہے، پہلے اس کو آپ عدالت میں پیش کریں، پہلے اس کو آپ قانون کے حوالے کریں. وہ کیسے ڈائریکٹ جا کے انٹرویو کر سکتا ہے؟ اس پہ بطور احتجاج جو ایک لائن لی ہے ہماری جماعت نے، باقی کوئی ذاتی اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ جو ایک عمل ہوا ہے اس پہ ایک احتجاج کا ایک پرامن اور ایک طریقہ ہے کہ ان کی پروگرامز میں ہمارے لوگ نہیں جائیں گے جب تک ان چیزوں کی وضاحت نہ ہو جائے کہ کیوں ایسا ہوا. ہمارے لوگ غائب ہو گئے، 2-3 ہفتے، مہینہ 2 مہینے غائب رہے، ان کے گھر والے پریشان، ان کے بچے پریشان، مائیں رو رہی ہیں، سارے ہم پرچے کرا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک وہ کہیں سے نمودار ہو جاتے تھے. تو اس وجہ سے تحریک انصاف نے کیا ہے، ان سے کوئی ذاتی کوئی دشمنی تو نہیں ہے تحریک انصاف کی ذاتی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے، مسلم لیگ نون سے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شارٹ بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اس وقت ٹاپک جو ہے وہ IMF کی نئی قسط ملنے کے حوالے سے ہے، اور اب وزارت خزانہ نے بھی بتایا ہے کہ امکانات بڑھ چکے ہیں اس کے. تو اس وقت میں آپ اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی آپ لوگوں کی اہم ترین اتحادی نے 3 پہلوؤں سے سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں. بڑا واضح وہ موقف اپنا رہے ہیں. NFC ایوارڈ کے حوالے سے PIA کی نچکاری ہو، اور ایک تیسرا سوال قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی اٹھایا. میں چاہوں گی وہ آپ سنیں، پھر ہم آپ سے گفتگو کو باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں. NFC کے اندر کوئی بھی رد و بدل اب اس طرح ممکن نہیں ہے. جو بھی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی سوچ رکھتا ہے وہ آئین پڑھ لے. بالکل آنے پونے پرائیویٹائزیشن نہیں سپورٹ کر سکتے. پاکستان میں جو ایک تاریخ ہے نا پرائیویٹائزیشن کی اور نجکاری کی، وہ پھر کالی تاریخ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. ایکسٹینشن کا عمل مستاثر نہیں ہے، اور ایئر چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے اداروں کے اندر بدلی پھیلے گی. یہ خرم صاحب آپ نے سنا ایئر چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی کائرہ صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پھر کیسے فیصلہ سازی شہباز صاحب کی حکومت کرے گی جب اہم اتحادی اتنی اسٹرانگ پوزیشن رکھتے ہیں ان معاملات کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی سالہ سال سے یہ پوزیشن رکھتی ہے پرائیویٹائزیشن اور دیگر معاملات پہ. پرائم منسٹر شہباز شریف کو میں نے تو ایڈوائس کی ہے، اگرچہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن اور آپ کے ذریعے میں دوبارہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ انہیں فوری طور پر اپنے 3 یا 4 سینئر وزراء کی ایک کمیٹی بنانی چاہیے، جس کے اندر پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان کے 3 اور 4 سینئر لوگ شامل ہوں. اور یہ ایسی کمیٹی ہے جس نے ہر روز اس کی میٹنگ ہونی ہے اور ہر روز ملنا ہے، کیونکہ یہ ایسے معاملات پہ جو مختلف اب نقطہ نظر آ رہے ہیں، یہ حکومت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اس طرح کا جو اختلاف ہے، کچھ اختلاف جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن یہ اختلاف بند کمرے میں ہونا چاہیے. تو میری یہ توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بہت جلد اس پہ اپنی کمیٹی بنا دیں گے. دوسرا جو ایشو ہے پرائیویٹائزیشن کا، اس میں جو کہ لفظ پرائیویٹائزیشن آ جاتا ہے، جس کے اوپر ہم سب کے بڑے اسٹرانگ ریئیکشنز ہیں حق میں یا خلاف. اصل معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جو ادارے ہیں جو پاکستان کو کئی سینکڑوں ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا، ہمارے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں، لہذا یہ اب حکومتی تحویل میں نہیں چل سکتے. تو انہیں کسی بھی طریقہ اس کو نام دے لیں، ان کو ہمیں نجی جو ادارے ہیں یا نجی گروپس ہیں ان کی تحویل میں دینا ہے، تاکہ حکومت خزانے پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو یا ختم ہو. تو لہذا یہ جو چینج آف مینجمنٹ ہے حکومت سے پرائیویٹ سیکٹر میں، یہ مقصد ہے. تو لہذا اس کے جو کانٹورز ہیں وہ چینج کیے جا سکتے ہیں کہ بھی ہمیں بجائے یہ کہ ہم 100% سیل کریں، ہمیں پاکستان کے عوام کی یہ ملکیت ہے، اس کا کچھ حصہ ریٹین بھی کیا جا سکتا ہے، جس طرح PTCL کے کیس میں کیا گیا تھا. تو PIA کا بھی کچھ حصہ ریٹین کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں حالات بہتر ہوں تو آنے والے سالوں میں اگر پاکستان کے عوام کی ملکیت کا کچھ حصہ رہتا ہے ان اداروں میں، تو وہ پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچے. تو یہ جو ایشو آئی تھنک یہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے، اور اس پر پیپلز پارٹی سے بات ہو سکتی ہے کہ ایگزیکٹلی جو پبلک اونرشپ کی پرسنٹیج ہے وہ ہمیں کتنی ریٹین کرنی ہے. اور اصل ایشو میں پھر کہوں گا کہ ہمیں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، مینجمنٹ ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو شفٹ کرنی ہے.
ٹھیک ہے سر. اب یہ ایک اہم ترین عہدوں کے اوپر ایکسٹینشن دینے کا جو ایک بات ہے، یہ تو ان معاملات سے ہٹ کر ہے، اس کے اوپر تو بنیادی ہی ایک پوزیشن ہوا کرتی ہے میرٹ کے اعتبار سے بھی، اور ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جو سالہ سال سے پاکستان میں چل رہی ہے. ایسے معاملات پہ کیسے قائل کریں گے؟ دیکھیے یہ بھی اسی کمیٹی کا کام ہونا چاہیے. وہ کمیٹی صرف اکیلی لیجسلیشن کے لیے، وہ تمام فیصلوں کے لیے ایسے جو ہونے ہیں. اب یہاں پیپلز پارٹی کے کیس میں ایک ایسی دلچسپ بات ہے کہ جو وزیر اعظم نے ایڈوائس تو صدر مملکت کو بھجوائی نا یہ ایکسٹینشن کے لیے، اور صدر مملکت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، تو لہٰذا وہاں اگر صدر مملکت نے اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تو ایک کنسنٹ تو موجود تھی نا جی. اب ان کے کچھ لوگ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بات کی جائے، یہ کمیٹی بنے اور بند کمروں میں ہرے، اور اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ غیر رسمی طور پر یہ میٹنگیں ایوان صدر میں بھی ہو سکتی ہیں، وزیر اعظم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت سنجیدہ فیصلے ہونے ہیں. بجٹ سے پہلے بھی اگر ہمیں لانگ ٹرم IMF پروگرام میں جانا ہے اس کے لیے بھی، اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک ریڈیکل قسم کی، انقلابی قسم کی اصلاحات چاہیے. تو ان سب معاملات میں بہتر یہی ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھ کر بند کمرے میں اس پر اپنی گفتگو کرے اور پھر اس کے فیصلے پارلیمان میں آئے اور میڈیا میں آئے اور پھر اس پر بحث ہو. اب یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن خرم صاحب ایک اور بڑا بنیادی سوال لاحق ہے شہباز صاحب کی حکومت کو. آن دا فیس آف اٹ تو نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن جو آؤٹ سائڈرز ہیں، آپ جیسے پارٹی کے جو درینہ سینئر رہنما ہیں، وہ ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے 2 اہم وزارتیں اور سینٹ میں بھی سپورٹ، کیئر ٹیکر یا جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کو شامل کرنا ہے سسٹم کے اندر. اس وقت تاثر بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے PTI کا دور ایک ہائبرڈ نظام تھا تو یہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر ایک ہائبرڈ نظام ہے. اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے غالباً نہیں کر پائیں گے شہباز صاحب اور ان کی حکومت. تو یہ ساری چیزیں کیسے پل آف کریں گے؟ یہ تو سیکنڈری ہو جاتی ہے بحث جو ہم اس سے پہلے کر رہے تھے. جی یہ ہم سب کے سامنے ایک چیلنج ہے. جو اس کا ہدف ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو آئین کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس مملکت کا اقتدار اعلیٰ عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن آج ہم وہاں نہیں کھڑے، تو اس تک پہنچنے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں جو ایک بڑی پیش رفت ہوئی تھی وہ 2006 میں جب میثاق جمہوریت ہوا تھا مرحوم شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان، وہ اس بات کی ایک عکاسی تھی کہ دونوں پارٹیوں کو یہ سمجھ آئی ہے 90 کی دہائی میں ایک دوسرے کی سخت ترین مخالفت کے بعد کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو حریف ہونا اپنی جگہ پر، ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا وہ ایک مفاہمت اور یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اس سے ہم آگے بڑھے اور ایک پیش رفت ہوئی. اب ہم دوبارہ گھوم کر ایک ایسی جگہ پر آ گئے، تو لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے جو برقرار رہے گا، لیکن اس سے بھی نظر نہیں چرائی جا سکتی. اور یہ بھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے سامنے جو بہت بڑے بڑے چیلنجز کے پہاڑ کھڑے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اب حکومت کو IMF کی جو سخت شرائط ہم سب کے سامنے ہیں، اس قسم کے فیصلہ سازی اس کے اوپر کرنے کے لیے عوامی تعاون بھی چاہیے ہوتا ہے خرم صاحب، اور آپ بڑے بہتر انداز میں بات جانتے ہیں. لیکن یہاں پر میاں نواز شریف صاحب بھی بڑا کیجولی سوال اٹھا رہے ہیں. جو اہم فیصلے بھی حکومت کو کرنے ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی، عوام کے صبر کا امتحان نہ لیں. سو شہباز صاحب کیسے ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کریں گے جو IMF سخت شرائط ان کے اوپر رکھ رہی ہے، جب خود بڑے میاں صاحب بھی تشویش کا شکار ہیں اس پہ؟ میاں صاحب نے تو سچ یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کی جو مسلم لیگ نون کے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ پورے ملک میں رہنے والوں کی انہوں نے ایک سمجھے کہ ریپرزنٹیشن کی ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ تکلیف ہے پاکستان میں رہنے والوں کو. تو انہوں نے تو ایک حکومت کو ان کی طرف سے گائیڈنس بھی ہے کہ اور بڑی واضح گائیڈنس ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کے عوام پر کوئی بوجھ ڈالا جائے، حکومت اپنی مکمل محنت کرے. اور یہ میں اس سے کوئی نظر نہیں چراتا کہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن بہرحال ہم ایسی سٹیج پر کھڑے ہیں جہاں بین الاقوامی حالات پاکستان کے موافق نہیں ہیں. ہمارے دوست، ہمارے پارٹنر اس طرح ہماری سپورٹ کے لیے جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے. تو پاکستان کو اس وقت پریکٹیکلی اپنی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کا، بیساکھیاں ہٹا کر
पैरों पर खड़ा करने का अमल करना है, और बैसाखियां फेंकना कभी भी आसान नहीं होता। तो मियां साहब ने एक हकीकत की तरफ निशानदेही की है, लेकिन जो असल चैलेंज है वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी है, और उसमें मेरी उनको ये एडवाइस मैं दे चुका हूं और फिर दूंगा कि उसमें उनको सूबों के चारों वज़राए आला को भी शामिल करना है। ये सिर्फ वाकई हुकूमत का चैलेंज नहीं है, हम सब जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी के दावेदार हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम मिलकर बैठकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, और बजाय ये, और ये पीटीआई से भी मेरी इस्तदा होगी कि बजाय ये कि वो सारा वक्त जो है वो बाजू तोड़ दो, टांगे तोड़ दो, कानून साजी नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे, इस मामले को संजीदा से देखें। उनके ऊपर भी अवामी नुमाइंदगी की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हम पर है। उनको 30% वोट पड़े हैं और 70% वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है। तो हम सबको बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इकट्ठे बैठ ये डिबेटेबल है खुरम साहब। ये जो लड़ाई वाला मामला है कि हम चलते रहेंगे, इस तरह तो नहीं हम पाकिस्तान की मुशाहत इंप्रूव हो। लेकिन अब खुरम साहब, ये जो आपसे मियां साहब के बयान के हवाले से कहा, ये तो अवाम के लिए एक मिस्ट्री है, एक मुअम्मा ही रह जाएगा कि इस वक्त फिर पार्टी के जो वर्कर वोटर है उसकी नुमाइंदगी क्या बड़े मियां साहब कर रहे हैं, और बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब फिर किसकी नुमाइंदगी करे। एक और सवाल उठ गया, मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, MNA है वो, और उन्होंने चेयर किया है कैबिनेट की मीटिंग को, सूबाई पंजाब की कैबिनेट मीटिंग को। तो ये सवाल उठा है कि क्या जो सवाल आप लोग उठाते थे PTI के ऊपर जब खान साहब कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते थे जाके सूबों में, सो आप नहीं समझते कि ये थोड़ी गैर मुनासिब बात है बतौर जो सूबाई काबीना है उसको चेयर करना, उसकी सदारत को, उसकी इजलास को? जी, दो बातें जी। एक तो कानूनी और टेक्निकल मामला है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनका इस्तेहकाक है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को जिसे वो समझते हैं कि वो काबीना को अपनी राय से मुस्तफीद कर सकता है, वो उसे बतौर स्पेशल इन्विटेशन, और ये रूटीनली होता है, स्पेशल इन्विटेशन के तौर पे उन्हें बुला लिया जाता है। यहाँ हमारे पास जो कि उस वक्त खान साहब के ऊपर गालिबन पूरा नहीं उतरता था, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। तो उनके तजर्बे से फायदा उठाना आज की काबीना के हक में है। वो जानना, उनसे पूछना चाहिए, बल्कि काबीना के वज़रा सर गैर रस्मी तौर पे तो खुरम साहब हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली मीटिंग शेयर करना तो ज़वाबित कैसे आता है? रस्मी तौर पर भी हो सकता है। वो सिर्फ उनकी आपकी कुर्सी की लोकेशन के ऊपर आप जरूर एतराज कर सकती हैं, लेकिन वो स्पेशल इन्विटेशन के तौर पे वो किसी भी, हम रूटीनली पार्लियामेंट में और कैबिनेट में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है कि वो आके कैबिनेट को ब्रीफिंग दें, कैबिनेट को बताएं। चेयर तो नहीं करते ना सर, एक्सपर्ट्स आते हैं कैबिनेट को चेयर तो CM साहिबान ही किया करते हैं। अब इस पर तवील ज्यादा बहस करें, उनका एक एहतराम भी है और उनका एक स्टैचर भी है जिसका उस वक्त आपको उसकी झलक नजर, और मामूल का अंदाज भी है मुस्लिम लीग नून का, मामूल का अंदाज भी है मुस्लिम लीग नून का। सर फिर अगर IMF के हवाले से जो वो सवाल उसकी शराइत पे उठा रहे हैं, वो वफाकी कैबिनेट को चेयर करके बतौर प्राइम मिनिस्टर फिर वो उठा ले? नहीं, देखिए वो कैबिनेट में भी अपना आकर बैठ सकते हैं, उनको ऐसे स्पेशल इन्वाइट, अब वो पार्लियामान के रुकन है, तो लिहाजा उनका जो कानूनी उनकी हैसियत तो मुसल्लमा है। सिर्फ ये कि वो कैबिनेट में भी आकर बैठ सकते हैं और आकर बात कर सकते हैं कि भाई हमें ये इश्यूज हैं और आपको उसको, हमने माजी में ऐसे हल किया था और हम आपको इस तरह इस मामले को देखना चाहिए। तो उनका जो एक तजुर्बा है उसको हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें उससे सबक सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। चलें, अब ये हमें देखना होगा कि इस एहतराम का को बरूए कार लाते हुए किसी दिन वो वफाकी को हेड करने ही ना बैठ जाए और हम दोबारा आपसे सवाल कर रहे हो। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और अब एक्सपर्ट ओपिनियन हम शामिल करेंगे मौशी हवालों से। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज हम IMF के हवाले से आपसे बात करना चाह रहे हैं। वज़ारत ख़जाना ने कुछ देर पहले जो बयान जारी किया उसमें पुर उम्मीद नज़र आते हैं IMF की किस्त के हवाले से और लेकिन जो नई जो शराइत है मिफ्ता साहब, वो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन आजकल बनी हुई हैं। सो एक खबर शहबाज राना साहब की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आज शाया हुई, जिसके मुताबिक IMF ने कल ब्रीफिंग भी दी है, कुछ
جو یورپی سفرا ہیں ان کو، امریکی اور دیگر کو. سو اس کے اندر انہوں نے جہاں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کے مطالبات ہیں اب آگے اس کے حوالے سے، جیسا کہ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرنے کا مطالبہ ان کو بھی دہرایا ہے سنجیدہ طور پہ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان شرائط کے اوپر عمل درآمد کر پائے گی، گیون کہ ان کی ایک اتحادی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی ابھی سے بہت ووکل ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے؟ حفصہ بہت شکریہ. حفصہ دیکھیں، دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ والا جو ٹرانچ ہے اور یہ پروگرام مکمل ہے، میرے خیال سے میں بھی پر امید ہوں کہ یہ پروگرام تو ایک دم صحیح طریقے سے مکمل ہو گیا ہے، اور IMF جاتے ساتھ ہی اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ کر دے گی. کچھ تو توقع تھی کہ شاید یہیں پہ ہوتے ہوئے کر دیتی، لیکن میرے خیال سے کل پرسوں تک یہ ہو جائے گا. اب آپ بات کر رہی ہیں نئی پروگرام کی، جس میں IMF کی ایک شرط ہے کہ NFC ایوارڈ کو بھی ایک مرتبہ اس کا بھی پھر سے جائزہ لینا چاہیے. NFC ایوارڈ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، اس کو ہوئے پہ 13 سال ہو گئے، تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اس کو ری وزٹ کرا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بالکل کہ اس کے اندر کمی لے کے آنی پڑے گی صوبوں کو جو شیئر جاتا ہے، کیونکہ وفاق جس تیزی سے خسارے کر رہا ہے، ہم ملک جو ہے وہ خساروں میں ڈوب رہا ہے اور ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو انلیس اینڈ انٹل ہم تھوڑے سے صوبوں کے پیسے کاٹیں اور ان کو کہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت خود تک تھوڑا سا ٹیکس جمع کریں، یہ ملک نہیں اس طرح فائنینشلی صحیح ہوگا. اچھا، اب یہ اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو IMF پیش کر رہا ہے اس کا ایک کہ پروونشل شیئر کو کم کریں گے تو وہ کاوش کریں گے ریونیو بڑھانے کے حوالے سے. میں ساتھ ہی یہ جو نئے معاہدے کے حوالے سے جو انہوں نے شرائط رکھ رہے ہیں، اس میں نیو پینشن اسکیم کی جو ہے وہ ہماری طرف سے وعدہ کیا گیا ان کو کہ ہم تشکیل دے رہے ہیں. سو آپ سمجھتے ہیں، اب آپ وزارت خزانہ، جب آپ وزیر خزانہ تھے، ایک یہ بحث بھی رہتی تھی کہ پاپولر ڈیسیجنز حکومت کو لینے پڑتے ہیں. اس گورنمنٹ کی جو شہباز صاحب کی ہے، اس کی ساکھ جس قسم کے الزامات ہیں ان کے اوپر اس کے حوالے سے بھی بہت کمزور ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پینشن اسکیم جس کے اندر وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ پرکس کو کم کرتے ہیں تو ایک نئی مشکل کا شکار ہوگی شہباز صاحب کی گورنمنٹ، یا یہ کر پائیں گے؟ اب سر چلیں سوچیں ایک منٹ کہ IMF نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی شے، اور ہم کو یہ پیسے جو IMF سے چاہیے کہیں اور سے مل جائیں، کہ ایسے ہی مل جائیں بغیر شرائط کے. تو کیا ہم کو NFC ایوارڈ کو چینج کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے خسارے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو پیسے چھاپنے پڑ رہے ہیں. اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے پاس پینشن کا IMF کچھ نہیں کہتا. تو کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پینشن جو ہے وہ سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ ایک آئٹم ہے بجٹ کے اندر، جو سول گورنمنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے. ایک زمانے میں 75% آف سویلین ایکسپینسز ہوتی تھی، اب سویلین ایکسپینسز سے 125% ہو گئی ہے. ہم تو پینشن کچھ آج سے 6-7 سال بعد اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. اور پینشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر ایک صاحب نے اپنی قائم کیا تو ان کو بالکل پینشن ملنی چاہیے، لیکن جب تک ان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی بیوہ صاحبہ کو پیسے ملتے ہیں. اگر ان کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کی انمیرڈ ڈاٹر کو پیسے ملتے ہیں، اس کے بعد ان کے والدین کو پیسے ملتے ہیں. تو مطلب بہت زیادہ. اس کے بعد پھر اگر وہ کوئی اور نوکری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ 60 سال کی عمر میں لوگوں کو ریٹائر کر دیتے ہیں جب وہ اپنی پرائم آف اپنی لائف پہ ہوتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے. تو اور ریٹائرمنٹ ایج کو بھی ہم کو بڑھانا چاہیے. اب لوگ زیادہ تر مطلب اللہ کی مہربانی سے زیادہ زندہ رہتے ہیں. آپ کے پاس جو قابل ترین 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے وہ بنتا 58 سال کی عمر میں ہے، تو جب وہ ایک دم پرائم ہو جاتا ہے تو 2 سال کے اندر آپ اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں. تو اس کو تو رکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 1-1 سال بڑھا کے 65 سال تک لے کے جائیں، پینشن ریفارمز کریں، ورنہ یہ آپ 5 سال بعد پینشن نہیں دے سکیں گی. یہ تو مفتاح صاحب، اس پہ تو سبھی کا آلموسٹ اتفاق ہے اصلاحات کے حوالے سے. یہ تمام باتیں جو آپ کرتے رہتے تھے اور آپ کی پارٹی کے اندر اس کے اوپر تنقید بھی سیاسی لوگوں کی طرف سے ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص نون لیگ، سنگین سیاسی نقصان کی خطرے کے تحت وہ اس قسم کے فیصلے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب وفاق پہ شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر بیٹھے ہیں تو وہ اس قسم کے فیصلے کرنے کی جرت کر پائیں گے ایز کمپیئر ٹو جو فارمر گورنمنٹس رہی ہیں نون لیگ کی اس کے مقابلے؟ دیکھیے، ایک تو گزارش یہ ہے کہ جب شہباز صاحب نے اگر یہ مشکل فیصلے نہیں کیے، مجھے ہٹا کے جب ڈاکٹر صاحب کو لایا گیا تھا اور انہوں نے IMF سے مشکل فیصلے نہیں کیے اور آگے نہیں بڑھے، تو ایونچولی تو کرنا ہی پڑے فرسٹ آف آل. اور اگر آپ مشکل فیصلے ٹالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر تک آفت کو ٹالتے ہیں، لیکن آفت بڑھ جاتی ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم پینشن ریفارمز نہیں کریں گے تو 6 سال بعد تو پینشن دے نہیں سکو گے آپ، تو پھر کیا کر لو گے اس کا؟ 6 سال بعد تو پھر اور پریشانی ہوگی. تو آج کر لیں. اور یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ خدا نخواستہ کیمو تھراپی کی طرح ہے. لیکن جب بھی کوئی کیمو تھراپی پیشنٹ کرا رہا ہوتا ہے نا، تو کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے کہ فلاں حکیم کی دوائیں پلا دو، سب صحیح ہو جائے گا.
اور اس کو کوئی کیمو کی ضرورت نہیں پڑے گی, کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور حکیم کی دوائی پلاتے ہیں اور اس کے بعد مریض جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو مطلب ہم نے اپنے ملک کو بچا کے رکھنا ہے, اور جو فیصلے کرنے ہیں وہ کرنا ضروری ہیں. اب پاکستان کے اندر نہ دنیا آپ کو قرض دے رہی ہے, نہ آپ کے پاس ڈپازٹس دے رہی ہے, نہ آپ کے پاس کوئی بہت سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو اب اگر ہم یہ صحیح سنجیدہ فیصلے نہیں کریں گے تو یہ سیاسی پارٹیاں بھی ڈوب جائیں گی اور ملک کی فائنینشیل بھی بہت برا ہو جائے گا. مفتاح صاحب, اور آپ نے محمد اورنگزیب صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو ویلکم کیا ہے, سو کیا اس سے یہ بھی تاثر جو لوگوں کو مل رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر اور معیشت کو سنبھالنے والی کوئی شخصیت نہیں تھی, باقی جو سرکمسٹانسز بنے اورنگزیب صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کے علاوہ نون لیگ کے اندر کوئی نہیں تھا جو خزانہ کا منصب سنبھال سکتا, یہ تاثر درست ہے؟ کہ میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ سیاسی طور پر آپ چاہیں تو احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف کو رکھ سکتے ہیں. خواجہ آصف بہت عرصے تک بینکر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی MBA کیا ہے وارٹن اسکول سے, جہاں سے محمد اورنگزیب نے بھی کیا ہے, لیکن اورنگزیب صاحب اوبیسلی بینکر ہیں اور بڑی ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے اللہ کی مہربانی سے. عائشہ غوث پاشا صاحبہ تھیں, ان کے پاس بھی اکنامکس میں PhD تھی, لیکن انہوں نے پارٹی کی ٹکٹ اپلائی نہیں کری, ان کو بھی بڑا سائڈ لائن کیا گیا تھا, وہ سمجھتی ہیں. تو پھر محمد زبیر بھی چلے گئے. تو جب آپ نے کسی کو جو اکنامکس سمجھتے تھے ان کو آپ نے دوری کر دیا ہے تو پھر کہاں سے رہے گا کوئی. اور جو اورنگزیب صاحب وے فارورڈ بتا رہے ہیں وہ مماثلت رکھتا ہے, ہم تو سننے میں تو ایسا ہی لگتا ہے جو باتیں آپ کرتے تھے بہت ساری ویسی باتیں ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں مماثلت ہے, جس قسم کی چیزوں کی امپلیمنٹیشن کا آپ کہتے رہے لیکن راستے میں رکاوٹیں رہیں بہت ساری, جو ہم کئی دفعہ موضوع بحث لا چکے ہیں. دیکھیے NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, پراپرٹی سے زیادہ ٹیکس لینا پڑے گا, ایگریکلچر انکم سے زیادہ ٹیکس لینا پڑے گا, دکانداروں سے سروسز سے زیادہ ٹیکس لینا پڑے گا, کچھ اخراجات کی کمی کرنی پڑے گی, بجٹ کا خسارہ کم کرنا پڑے گا, نچکاری کرنی پڑے گی, حکومت کو بجلی اور گیس کے اندر سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس کے بعد آٹومیٹکلی مارکیٹ پہ چھوڑنا پڑے گا, یہ چیزیں, اور مزید گیس لانی پڑے گی. اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ مسائل بڑھاتے رہیں گے, اور یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں. یہ میں بھی کہتا تھا اور سب ریشنل جو اکنامک اینالسٹ ہیں وہی کہتے ہیں. اچھا, اب مفتاح صاحب ایک احتجاج ہوا, آپ واقف ہوں گے, IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بھرپور احتجاج ہوا, جس میں وہ آواز اٹھاتے رہے الیکشنز کے حوالے سے مبینہ دھاندلی کی, اور جو ہے وہ IMF کو ان کی شرائط بھی یاد دلاتے رہے ہیں. سو اس قسم کی کوششیں تو PTI کی طرف سے پہلے بھی کی جاتی رہیں, جو خطوط وہ لکھتے رہے ہیں بین الاقوامی دنیا کی توجہ کرنے کے لیے. اس کو آپ کس زمرے میں دیکھتے ہیں؟ اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے, یا پھر ایک نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جانے کی جو حکومت ان کے اوپر الزام بھی لگا رہی ہے اس کے زمرے میں اس کو دیکھا جائے؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور میں ہر جگہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے, کہ PTI کو, حکومت کو, سارے کو مل کر بیٹھنا چاہیے. PTI بھی ایک بڑی فورس ہے, لیکن جب PTI کے لوگ اس ملک کو ڈیفالٹ کے نہج پہ لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ڈیفالٹ کی طرف دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ IMF نہ دے, IMF اگر پروگرام نہیں دیتی, خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, تو حکمرانوں کو تو پھر بھی تیل مل جائے گا, ان کو تو پھر بھی آٹا چاول مل جائے گا, غریب عوامی پیسے گی نا. یہ PTI کس سوچ میں چلی گئی ہے؟ یہ 2 دن پہلے جب ہمارے بارڈر کے پاس میر علی کے اندر ہمارے جو جوان اور افسران شہید ہوئے, تو ان کی شہادت پہ آپ فکر کس رہے ہیں؟ مطلب کوئی مطلب دیر مسٹ بی سم لمٹس جو وی ڈو ناٹ کراس. مطلب کیا آپ کو, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, دیکھیں میں بھی بہت ساری باتیں ہیں مسلم لیگ کی جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, یا MQM یا پیپلز پارٹی کی میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, اور حکومت کے میں آپ جانتی ہیں کہ کرٹیسائز کرتا ہوں. بٹ مائی کرٹیسزم آف دا گورنمنٹ از سیپریٹ, اور میرا پاکستان سے جو رشتہ ہے وہ تو نہیں چینج ہوتا نا, میرا کسی اور پارٹی سے رشتہ چینج ہو جائے تو یہ میری میں سچی بات ہے کہ میری سمجھ سے پا رہی ہے. صحیح, اور لیکن پھر بھی کسی حد تک کوئی ان کو مقاصد اچیو ہو سکتے ہیں مفتاح صاحب. جو PTI کے ترجمان رؤف حسن صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جواب ہمیں دیا IMF نے خط کا, اس میں انہوں نے ذکر کیا پاکستان میں مبینہ ارریگولیرٹیز الیکشن کے اندر ہوئی, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکشن IMF اس قسم کا لے سکتا ہے ہماری اتھارٹیز سے, یا ٹیک اپ کر سکتا ہے معاملے کو؟ یہ بچپنے کی پاگل پنے کی باتیں ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. IMF اگر کوئی مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں پہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن ہو رہی ہے اور ہیومن رائٹ کمیشن میں جا کے بات کرتے ہیں, مجھے سمجھ میں آتی ہے. اگر وہ کوئی جرنلسٹ کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور وہ جرنلسٹ کی انٹرنیشنل یونین پین اس سے بات کرتے ہیں جرنلسٹ یا PTI والے, وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. IMF کا کام جو ہے وہ نہیں ہے یہ. IMF جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے آپ کی فائنینشیل ہیلتھ دیکھتے ہوئے.
इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका ये काम ही नहीं है। IMF जिम्बाब्वे से भी काम करती है, ज़ैम्बिया से भी काम करती है, श्रीलंका से भी काम करती है, बांग्लादेश से भी काम करती है। वहाँ पे भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और IMF ने ना सिर्फ अब पाकिस्तान से काम किया, 2018 में भी काम किया है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2018 के अंदर भी जब इलेक्शन हुए थे उसमें भी RTS बंद हुआ था, तो परफेक्शन हुई डेमोक्रेसी की जब भी नहीं आई थी। अब तो खैर मैं ये जानता हूँ कि 24 जो है वो ज़्यादा बुरा था, लेकिन बहरहाल सही। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। रखते हैं इसके ऊपर क्योंकि खास फ़ायदा इस एहतजाज का नहीं होगा जो IMF हेडक्वार्टर के बाहर हुआ। एक गैर संजीदा अमल मिफ्ता साहब समझते हैं कि ये था। अब नाज़रीन, आपने पूरे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उसके बाद हमें आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जो IMF की शराइत है इसके ऊपर क्या शहबाज साहब कौम को एतमाद में लेते हैं या पार्लियामान को एतमाद में लिया जाता है, क्योंकि इन शराइत के ऊपर अमल दरामद करना तो मुश्किल होगा। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो सब ये समझते हैं कि अब हमें एग्जीक्यूशन की और इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।